सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरेश ज़ुहैब और जैसे कि मामूल के मुताबिक आप जानती हैं नज़ीर लगारी साहब प्रोग्राम का हिस्सा एक लगारी सब पे भारी और तज्ज़िये के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, अब पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की लॉन्ग मार्च की तैयारियां हैं जिसके लिए वापस में मुशावरत भी हो रही है, लेकिन मरियम नवाज़ PDM के सरबराही इजलास में शिरकत करेंगी या नहीं करेंगी, ये ज़मानत वाला जो मामला जो लाहौर हाई कोर्ट में उससे उनकी शिरकत को मशरूत कर दिया गया है, इस पर आज हम बात करने जा रहे हैं। दूसरा, अब मुस्तकबिल PDM का क्या होने जा रहा है, क्योंकि सेनेट का इलेक्शन, जिसके बाद चेयरमैन के इलेक्शन के दौरान जो कुछ हुआ, जो नंबर गेम चेंज हुए, जो टेक्निकली अक्सरियत उनकी थी लेकिन जीत हुकूमत वालों की हो गई, ये हुआ कैसे? क्या कोई इख्तलाफ है या फिर चीज़ें कुछ ऐसी हैं कि जो कि पस पर्दा कुछ और चल रही हैं? इस पर हम बात करेंगे। फिर सिंध पुलिस के दर्जनों एहलकार और अफसरान कोरोना वायरस का शिकार हो गए हैं। फिर रोजान और कच्चे में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन का 5वां रोज़ है, इस पर भी बात की जाएगी। और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर से इजाफा होने जा रहा है, इस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले लगारी साहब, ये जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो कि लॉन्ग मार्च की तैयारियां कर रही है, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि ये जो इख्तलाफात की खबरें, मैंने कल भी आपसे बात की थी, जाहिर सी बात है ये जो एकदम नंबर्स चेंज हुए हैं, 2 बड़ी जमातों का नाम लिया गया, 3 छोटी जमातों का नाम लिया गया जिनके अरकान थे। फिर जो वजाहत आपने देखा ही होगा, जो रिपोर्ट बिलावल भुट्टो साहब को दी गई, उसमें तो ये कहा गया कि भाई जो अमला वहाँ पर मौजूद था उसने नहीं ठीक तरीके से बताया कि ठप्पा लगाना कहाँ पर है। ये कुछ लॉजिकल सी बात नहीं है, कुछ इसकी लॉजिक बन नहीं रही। मतलब इतनी छोटी सी बात थी कि ठप्पा कहाँ लगाना है, इसको समझने में क्या गलती? मेरा ख्याल है कि ये खामखा की रियायत लेने की कोशिश होगी उन लोगों के लिए जिन लोगों ने बिट्रे किया है इस वोटिंग के दौरान, या उन्होंने अपनी पार्टियों से नाजायज़ फ़ायदा उठाया। एक तो ये कि जिन लोगों ने गलत वोटिंग की है, जिन्होंने अपने वोट मनसूख किए हैं, उनने इंटेंशनली किया, बग़ैर नीयत के नहीं किया, ये नीयत के साथ किया है। और उनकी नीयत के पीछे क्या था, वो दबाव में थे या ज़्यादा पैसा रख दिया गया था, उसका दबाव बढ़ गया था कि नोट नहीं उठा पा रहे थे, इसलिए उन्होंने जो है वो गलत इंदराज करके या गलत मुहर लगाकर जो है अपने वोट को खारिज किया थे। बहरहाल वो लोग जो है जिन्होंने जानबूझकर अपने वोट ख़राब किए ताकि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो हैं वो जीत ना सकें। और पार्टियों ने इसको सीरियस लिया है। मैं समझ रहा था कि शायद पार्टियां इसको इसी तरह से हवा में उड़ाने की कोशिश करेंगी कि उनके लोग उनके साथ रहें। मेरा ख्याल है कि अब ये मौका आ गया है कि आपको फैसला करना होगा कि ऐसे लोगों को जो आपको 2 मरतबा डिच कर चुके हैं, एक वो अदम एतमाद जो हुई थी चेयरमैन सेनेट के साथ भी, चेयरमैन सेनेट के खिलाफ हुई थी, उसमें उन्होंने 64 खड़े हो गए थे और बाद में मालूम हुआ था कि सिर्फ 50 साथ हैं और बाकी जो हैं वो साथ नहीं थे। और अब ये जो सूरत हाल हुई है कि जनाब इस वोट के अंदर उन्होंने अपने वोट ख़राब किए हैं, तो ये सब कुछ उन्होंने सोच समझ कर अपने वोट ख़राब किए। और लीडरशिप को जो है वो इस बात का यकीन है कि ये सब कुछ जो है वो जानबूझकर किया गया है और कार्रवाई के लिए भी। अब इसमें देखें ना, जब जानबूझकर किया गया, दैट मीन्स कि पैसा चला, जो कुछ भी हुआ, बिके ज़मीर, ये वाजे हो चुका है। अब इसमें मौलाना साहब को भी क्या भी एतमाद में लेना बाकी है कि वो कौन लोग थे? भाई आप भी तो कोई निशानदेही करें ना, आप भी तो बात करें ना, किस तरह उन लोगों ने डिच कर दिया, और वो भी मिडिल ऑफ द तहरीक, कि जब अभी हम लोग लॉन्ग मार्च की तैयारियां कर रहे हैं, हतमी मराहिल में तैयारियां दाखिल हो चुकी हैं, उससे पहले ये सारा खेल हो जाना। क्योंकि अभी इख्तलाफ की जो खबरें हैं या फिर ये जो दरार पड़ने की बातें हो रही हैं, ये ज्यादा होना शुरू हो गई है सारे सीन के बाद। मेरे ख्याल में ज्यादा की जा रही हैं, इसलिए कि बाज़ लोगों की तो नेक नियती से ये कोशिश होगी कि दरार पड़ जाए और अपोजिशन बिखर जाए और अपोजिशन जो है वो एक पेज पर न रहे और हुकूमत की मुखालफत तर्क कर दे, और मुखालफत मनमानी कार्रवाइयाँ जो आम पर मुसीबत डालने के लिए कर रही है उसको कोई रोकने वाला या उसके बारे में बात करने वाला कोई ना रहे। ये तो बड़ा सोचा समझा एक प्रोपेगेंडा है जो किया जा रहा है कि अपोजिशन में दरार पड़ गई, अपोजिशन बिखर गई, अपोजिशन में नाराज़गी हो गई, अपोजिशन के लोग बिखर गए। ये ऐसा सब कुछ नहीं है। ये सारी चीज़ें फिर समेट ली जाएंगी, ये कर लिया जाएगा। मेरे ख्याल में इस मरहले से भी गुजरेंगे कि ये कौन कौन लोग थे। दोनों बड़ी पार्टियों ने अपने लोगों को आइडेंटिफाई किया है और छोटी पार्टियों के लोगों के ऊपर भी उनकी नज़रें रही हैं। और लेकिन इस सारे में ये दरार की जो आप बात कर रहे हैं ना, देखें जिस तरह पहले आपको पता है कि इलेक्शन हुआ था सेनेट का, जिसमें मुश्तरका उम्मीदवार थे गिलानी साहब, ठीक है वो माशाल्लाह कामयाब हुए, मतलब
ادھر جو جی ان کے قومی اسمبلی میں. ہاں جی بالکل. لیکن کہنے کا مقصد یہاں پر یہ ہے لغاری صاحب کہ پھر وہ جو آپ نے طلال صاحب کے طنز کی تو بات میں نے کل بھی کی تھی کہ نیوٹرل کا مزہ آیا, تو اس کا مطلب یہ کہ پالیسی جو فی الحال چل رہی ہے وہ زرداری صاحب کی چل رہی ہے, اور اگر اس الیکشن میں بھی جیت اپوزیشن اتحاد کی ہو جاتی تو پھر شاید وہ یہ واضح ہو جاتا کہ نون لیگ کہیں پیچھے ہے, پیپلز پارٹی بس پھر لیڈ کرتے ہوئے آگے چل رہی ہے. نہیں, یہ بھی ایک تاثر تو پہل پیدا کیا گیا ہے یا پیدا ہوا ہے کہ پیپلز پارٹی نے ایک بڑا مارجن لیا کہ یسر رضا گیلانی جو ہیں ایک بڑے مارجن کے باوجود کہ اپوزیشن کی سیٹیں کم تھیں اور وہ جیتے تھے, اور سب لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ جناب لوگوں کا ضمیر جاگا ہے. اس مرتبہ ضمیر جاگا ہے یا جناب احتشام ضمیر صاحب اللہ انہیں جنت نصیب کرے, وہ تو چلے گئے ہیں, اور وہ ایک زمانہ ایسا تھا جنرل پرویز مشرف کا کہ جنرل احتشام ضمیر اور انسان کا ضمیر وہ ایک جیسے ہو گئے تھے, دونوں کی قدر ایک جیسی ہو گئی تھی اور دونوں کی ویلیو بھی ایک جیسی ہوتی ہے, اور احتشام ضمیر جس کا ضمیر جگاتے تھے جاگ جاتا تھا, جس کا سلانا چاہتے تھے سو جاتا تھا. اور ہمارا بھی ان کے ساتھ بہت اچھا ایک رہا ہے رابطہ, ایک ایڈیٹر کا اور ایک کالم نگار کا. ان کے ساتھ ہم بہت سی باتیں شیئر کرتے تھے اور بہت سی باتیں ہوتی تھیں, لیکن بہرحال اپوزیشن ایک پیج پر جا کر آگے کی کارروائی جو ہے وہ مشترکہ لاحِ عمل تیار کر سکے گی, میں یہ سمجھتا ہوں. اصل ناراضگی کا خیال تو یہ کیا جا رہا نا کہ زرداری صاحب اور مولانا کے درمیان کوئی اختلاف پیدا ہو سکتا ہے, اور میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ مولانا اور آصف علی زرداری صاحب کے درمیان ہے, اور وہ چیزوں کو مل کر ٹھیک کر سکیں گے. صحیح. چلے اب ایک اور جو چیز جس میں ابھی آج ہم لوگوں نے خبر پڑھی ہے کہ فواد چودھری صاحب نے بولا کہ اگر یہ لوگ لانگ مارچ کو منسوخ کر دیں تو ہم لوگ الیکشن اصلاحات کے معاملے پر ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے کو تیار ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ رابطے جن کا فقدان شروع سے نظر آ رہا تھا وہ اب سنجیدگی سے کیے جائیں گے, اور کیا کسی کو کوئی ٹاسک بھی سونپا جا سکتا ہے کہ بھئی آپ آگے آئیں, ان کو منائیں یا بٹھائیں, اور لیکن شرط رکھیے کہ لانگ مارچ کو آپ ختم کریں پہلے؟ نہیں, شرط یہ ہے کہ جی انتقامی کاروائیاں بند کریں. اصل تو بات یہ ہے کہ نیب کے ذریعے حکومت انتقامی کاروائیاں کر رہی ہے. ایک طرف جو ہے سمن گئے ہیں اور جو ہے وہ بلایا گیا ہے مریم نواز کو کہ جناب آئیں حساب دیں فلاں شوگر مل کا فلاں اس کا, یعنی آپ کی ضمانت منسوخ کرنے کے لیے. دوسری طرف جو ہے وہ اسی طرح کی کال کی گئی ہے شاہد خاقان عباسی کو کہ جنائے آئیں فرد جرم لگاتے ہیں آپ کے اوپر. تو اپوزیشن کا تو گھیرا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پیشکش بھی ہو رہی ہے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. اگر آپ مذاکرات کرتے ہیں تو مذاکرات کریں, آپ نے پکڑ دھکڑ کرنی ہے تو سب کو اٹھا کر جیل میں ڈال دیں, آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے اپوزیشن کی. تو نہ صحیح. آپ نے انتقامی کارروائی کی بات کی تو مجھے میاں جاوید لطیف کے بیان یاد آ گیا ہے. میاں جاوید لطیف کا بیان میں نے بار بار سنا ہے. وہ اس طرح کا دیکھیں ہم ایک تاثر لے رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ کریڈیبلٹی کو بالکل نظر انداز کر کے یہ الزام تراشی والا تاثر ہی مل رہا ہے. نہیں, الزام تراشی کا سب سے زیادہ اس بات پر کیا جا رہا ہے کہ ہم زرداری صاحب کی طرح پاکستان کھپے کا نعرہ نہیں لگائیں گے. یہ ایک ان کی شاید بات ہے جس کو سب سے زیادہ آگے لایا جا رہا ہے. لیکن یہ کیا ریاست کے اداروں یا اداروں کے افراد کو کسی تنقید کا نشانہ بنانے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ریاست کے خلاف لوگوں نے اور اتنی بڑی جماعتوں نے یہ جو ہے حکومت کے خلاف تو بالکل جانا چاہیے. اداروں کے خلاف اگر کسی سے جھگڑا ہے تو اس پر جانا چاہیے, اگر کسی سے اختلاف ہو تو اختلاف کا اظہار کرنا چاہیے. لیکن اس اختلاف کا مطلب یہ تو نہ لیا جائے کہ جناب لوگ ملک کے خلاف ہو گئے, ملک کے دشمن ہو گئے, آئیں ڈنڈا اٹھائیں سارے مل کر مارتے ہیں ان کو کہ یہ ملک کے مخالف ہیں. تو اس طرح کے فتوے دیتے ہوئے احتیاط سے کام لینا چاہیے. جاوید حنیف صاحب کا اداروں کے ساتھ اعتراض ہے تو اس کو اسی اعتراض تک رکھنا چاہیے, اس کے بعد بات کو آگے نہیں بڑھانا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ زرداری صاحب نے ایک کروشل معاملے پر وقت ایسا تھا کہ وہاں پر جناب ذوالفقار علی بھٹو اور محترمہ بے نظیر بھٹو کے مزار کے باہر نعرے لگ رہے تھے اور لوگ شدید اشتعال میں تھے, لوگ پاکستان کے خلاف نعرے لگا رہے تھے. اس وقت بہت بڑا اقدام تھا زرداری صاحب کا کہ انہوں نے کہا نہیں ہم پاکستان کے ساتھ ہیں اور پاکستان ہمیں پاکستان چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے, اور میرے خیال میں وہ بہت اچھا انہوں نے دیا تھا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ریاست کے اداروں کو یہ چھوٹ مل گئی ہے کہ وہ جس کو چاہیں وہ کرتے پھنساتے پھریں, ان کو جیلوں میں ڈالتے پھریں. اب ایک وقت ہونا چاہیے, ایک آپ انف از انف بھی کبھی ہوتا ہے. اپوزیشن کو رگڑنے کا طریقہ جو ہے وہ ختم ہونا چاہیے, اپوزیشن کو نشانہ بنانے کا طریقہ. عدالتوں سے تو مطمئن ہے نا آپ؟ میں یہ کہتا ہوں کہ عدالتیں بھی تو ظاہر شواہد کی بنیاد پر فیصلہ کریں گی, قوانین کی بنیاد پر فیصلہ کریں گی. اگر قوانین کے مطابق کیا جاتا ہے, آئین کی روح کے مطابق کیا جاتا ہے تو پھر فیصلہ جو ہے وہ سب کو منظور ہوگا. میں یہ کہتا ہوں کہ آئین کہتا ہے کہ nobody should be condemned unheard, لیکن اگر کسی کو بغیر سنے آپ کو اس کے خلاف فیصلہ کر دیتے ہیں تو
اور آئین کہتا ہے کہ وداؤٹ ڈیو پروسیس آف لا آپ کسی کو سزا نہیں دے سکتے. اگر ڈیو پروسیس آف لا ہوتا ہے تو ٹھیک ہے, ہم مان لیتے ہیں کہ ڈیو پروسیس آف لا ہوا ہے. اگر آپ کسی پر الزام لگا کر اس کو کہتے ہیں کہ اپنے خلاف گواہی بھی خود ہی دو اور ثابت بھی خود ہی کرو, تو ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے. ڈیو پروسیس آف لا تو نہیں ہے یہ. تو مریم نواز آپ کے خیال میں گرفتار ہو جائیں گی یا پھر ان کی ضمانت برقرار رہے گی؟ میرا خیال ہے کہ کل تو گرفتاری کا کوئی موقع نہیں ہے. ابھی تو بلایا گیا ہے, سمن کیا گیا ہے, ان کے ساتھ بات ہوگی, وہ جا کر پیش آگے آنے والے دنوں میں اگر وہ گرفتار ہو جاتی ہیں تو پھر پی ڈی ایم کا کیا بنے گا؟ کیونکہ ابھی تو یہ نظر آ رہا ہے کہ لیڈ باقاعدہ نہیں کر رہی ہے. اگر گرفتار کیا جاتا ہے تو یہ بدقسمتی ہوگی, ہماری بدقسمتی, سسٹم کی بدقسمتی, لوگوں کی بدقسمتی, جمہوریت کی بدقسمتی ہوگی اگر گرفتار کیا جاتا ہے تو. ابھی آپ نے کوئی چیز ثابت نہیں کی ہے, کوئی چیز اسٹیبلش نہیں کی ہے, اور اس کے بعد گرفتاری جو ہے وہ تو چیئرمین کے ثوابدید ہے. یا کورٹ نے ایک کورٹ نے بیل کیا ہے اور دوسری کورٹ جو ہے گئے ہیں اب ان کے پاس کہ جناب آپ کریں. ایک تو ایک کوئی ٹائم میں فریم بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے, یہ جب چاہے چلے جائیں اور ہم جی ضمانت منسوخ کرانے جا رہے ہیں. تو لغاری صاحب اگر گرفتار ہو جاتی ہیں آگے آنے والے دنوں میں, کیونکہ جو بھی نیب کا موقف نظر آ رہا ہے وہ تو مکمل طور پر یہ نہیں چاہ رہے کہ ان کو ضمانت. نیب کا موقف کیا ہے؟ سرکار کا موقف ہے, حکومت کا موقف ہے. حکومت بہت پریشانی میں ہے, اور تکلیف میں ہے. ان کا باہر رہنا, ایک بڑی اوریٹر سامنے آئی ہیں, ایک بڑی سپیکر سامنے آئی ہیں جو لوگوں کو ڈائریکٹ انٹریکشن کرتی ہیں, بڑی ان کے ساتھ بات کرتی ہیں. اگر ان کو گرفتار کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ حکومت انتقام پر اتر رہی ہے, اور یہ اعلی کار کے طور پر کام کرے گا. یہ جو آپ کا نیب کا ادارہ ہے, نیب حکومت کا اعلی کار ہوگا اور اس طرح سے سہولت کار بن کر کام کرتا رہے گا. یہ تو کسی کو بھی قبول نہیں ہوگا, لوگ نہیں مانیں گے اس بات کو. لغاری صاحب اب یہ منی لانڈرنگ کا معاملہ ہے, اب یہ اگر سارے عدالتی معاملات ہیں شواہد کی بنیاد پر ہوتا ہے نا, تو پھر حکومت کہاں سے بیچ میں آ گئی؟ تو میں یہ کہتا ہوں کہ جب حکومت کے لیے برا وقت آ رہا ہوتا ہے اور اس کو وہ لگ رہا ہوتا ہے کہ جناب اپوزیشن نے اس کو ایک جگہ پر جا کر ٹھہرا دیا ہے, تو ادارے یہ جو ہیں نیب جیسے ادارے آ کر ان کی مدد کو پہنچیں اور کہیں کہ نہیں اپوزیشن کو تو ہم سنبھالتے ہیں, آپ باقی حالات سنبھالتے ہیں. عدالت تو پھر بھی شواہد پہ بات کرے گی نا, نیب بھی تو شواہد ہی پیش کرے گا نا. تو ایسے میں یہی کہہ رہا ہوں, ڈیو پروسیس آف لا کریں. آئین یہ کہتا ہے, آئین کا آرٹیکل 10 یہ کہتا ہے کہ ڈیو پروسیس آف لا کے بغیر آپ کسی کو کنڈم نہیں کر سکتے ہیں. وہ ڈیو پروسیس آف لا ہے ہی نہیں ان کے پاس. وہ کہتے ہیں ہم نے الزام لگایا, پروف ہو جائے گا نا, ابھی تو سماعت ہونی ہے, پتہ چل جائے گا. لیکن ہم تو مفروضوں پہ بات کر رہے ہیں نا کہ کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا. اگر یہ گرفتاری عمل میں آ جاتی ہے تو پھر پی ڈی ایم کی پوزیشن آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ فی الحال تو یہی لگ رہا ہے کہ مریم نواز لیڈ کر رہی ہیں, ادھر سے بلاول ہیں, پیچھے بھلے ادھر نواز شریف صاحب ہوں, ادھر زرداری صاحب ہوں. اگر وہ نکل جاتی ہیں درمیان سے تو کیا ویک ہوگی, کچھ پوزیشن کمزور ہوگی؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا ہوں. شاہد خاقان عباسی ہیں, وہ مریم نواز کی جگہ لیں گے, اور احسن اقبال ہیں, وہ مریم نواز کی جگہ لیں گے, اور زیادہ بات بہت آگے جا سکتی ہے. خواجہ سعد رفیق اس کو سنبھالنے کے لیے تیار ہوں گے. میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ چیز بڑھتی چلی جائے گی, اور حکومت کو اس طرح سے آگ سے نہیں کھیلنا چاہیے, اپوزیشن کو دیوار سے نہیں لگانا چاہیے. آپ کے پاس ثبوت ہے, آپ کورٹ میں جا کر پیش کریں, سزائیں ہوتی ہیں, اٹھا کر جیل میں ڈال دیں, یہ آپ کا کام ہے. لیکن اگر آپ ڈیو پروسیس آف لا نہیں کرتے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے گلاس چرایا ہے, جب تک آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے, آپ کے پاس شہادت نہیں ہے, مجھ پر گلاس چوری کا الزام کیسے آئے گا؟ وہ کہتے ہیں اپنے ثبوت بھی خود ہی دو, اپنے خلاف ثبوت ہی خود دو. یہ کون سا طریقہ کار ہے؟ اور کون سا کہ جناب لائیں اپنے خلاف ثبوت, آپ اپنے آپ کو ثابت کریں, یہ چیز آپ کی ہے تو کیسے ہے, کیوں ہے, کس طرح سے ہے, یہ تو آپ نے ثابت کرنا ہے کہ میں نے چوری کی ہے. تو جب آپ ثابت نہیں کر سکتے ہیں کہ میں نے چوری کی ہے, نواز شریف نے کون سی چیز آپ نے ثابت کی تھی؟ ثابت کیا تھا کہ یہ جو آپ نے ان کے اپارٹمنٹس کا فیصلہ کیا تھا, وہ اپارٹمنٹس جو ہے ان کے پاکستان کے پیسے سے لیے گئے, وہ نہیں ہم ثابت کر سکے, اسٹیبلش ہی نہیں کر سکتے. سزا کو کورٹ نے سسپینڈ کر دیا. یہ ہمیں معلوم تھا کہ اس طرح ہونا ہے, اس لیے کہ یہ ثابت کچھ نہیں کر سکے. بڑا ایک جی آئی ٹی بنائی گئی, اور جی آئی ٹی کے بڑے ترم خان گئے کہ جناب لندن کے دورے کرتے پھر رہے ہیں اور ثبوت لے کر آتے پھر رہے ہیں. کوئی ثبوت نہیں ملا تھا ان کو. کون سا ایسا ثبوت لے کر آئے تھے؟ پھر تو جا کر وہ دبئی کی ایک کمپنی کی تنخواہ نہ لینے پر جو ہے ان کو اٹھا کر سزا سنا دی تھی, اور سزا سسپینڈ ہو گئی. تو میں کہتا ہوں کہ اس طرح چیزیں نہیں. یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ وہ ثبوت اس طریقے سے وہاں پیش نہیں کیے جاتے, پھر وہی شکوہ ہوتا ہے کہ گرفتاریاں پہلے ہو جاتی ہیں, تفتیش بعد میں ہوتی ہے, پھر کچھ پروف نہیں ہو پاتا, ضمانتیں ہو جاتی ہیں. تو یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے. یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے نیب کے ادارے کو استعمال کیا جا رہا ہے. یہ شکوہ وجہ ہے جس پر بات ہوتی آئی ہے, آگے ہم لوگ ابھی بھی کر رہے ہیں. اچھا خیر, اب اس ساری صورتحال میں یہ جو ابھی حکومت نے کچھ ٹیمپریچر ڈاؤن کرنے کی کوشش شروع کی ہے, میں اس پر چاہوں گی آپ بتائیں, آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کیا آگے آنے والے دنوں میں کوئی ٹاسک کسی کو سونپا جا سکتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں آگے بڑھنی چاہیے. یا آج فواد چودھری صاحب نے پیش کیا, آج ایک اچھی تقریر تھی جو اسپیکر قومی اسمبلی نے کیا. اسد کیسر صاحب نے ایوان کو چلایا ہے, اور بہت ہم جتنی بھی تنقید کریں اس کے باوجود نے ایک اچھے مجھے ہوئے پارلیمنٹیرین کے طور پر, کسٹوڈین آف دا ہاؤس کے طور پر انہوں نے چلایا ہے, ہم اس کی تعریف کرتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ وزیر اعظم کو
اس بلندی سے ذرا نیچے آ کر دیکھنا چاہیے حالات کو، اور یہ طریقہ نہیں ہے۔ آپ پارلیمانی لیڈروں کا اجلاس بلائیں، ان کے ساتھ بیٹھیں اور کہیں کہ جناب ہم اس ایجنڈے پر بیٹھ رہے ہیں۔ آپ یہ بیچ میں نہ لائیں کہ ہم این آر او نہیں دیں گے، پہلے چلتے ہوئے گھر سے باہر نکلیں، پہلا قدم باہر نکالیں، این آر او نہیں دیں گے، این آر او نہیں دیں گے، این آر او نہیں دیں گے، 50 دفعہ این آر او کہتے ہوئے جا کر میز پر بیٹھیں گے تو آپ کی میز پر آئے گا کون؟ وہ این آر او کوئی نہیں مانگنے آ رہا ہے بھائی، کوئی نہیں مانگنے آ رہا ہے، آپ سے این آر او نہیں لیتے ہیں، آپ بیٹھے قومی معاملات بات کریں۔ معیشت برباد ہو گئی، غریب کی جیب کٹ گئی، غریب کی کھال ادھڑ گئی، اب آپ پھر دیکھ رہے ہیں پیٹرول پر قیمتیں بڑھانے کا یہ باتیں کر رہے ہیں، بجلی کی قیمتیں کہاں پہنچ گئی ہیں۔ ان کے دور میں 1 سال کے اندر جو ہے بجلی کا 1 یونٹ اس قیمت پر مل رہا ہے جب یہ جو ان کے آنے پر۔ صورتحال میں بات یہی ہے نا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل انجینئرنگ اور انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، عدالتوں میں کوئی ثبوت پیش نہیں کر پاتے ہیں، یہ طریقہ کار غلط ہے، ڈیو پروسیس کو فالو کرنا چاہیے۔ لغاری صاحب جب ٹھیک ہے آپ کے ہاتھ صاف ہیں تو پھر آپ باہر بیٹھے کیا کر رہے ہیں؟ آپ علاج کروانے کے لیے گئے، پھر آپ واپس نہیں آئے، اب آپ کی بیٹی بھی جانا چاہ رہی ہیں۔ معلوم ہے نا چارج کے بغیر بغیر کر رہے ہیں کہ ان کے اندر ڈیسپریشن ہے، ان کو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، تو وہاں بیٹھ کر اداروں کے خلاف بیانات دے رہے ہیں، جس طرح کی لینگویج استعمال کر رہے ہیں۔ اس سے ابھی آپ دیکھیں نا ان کا یہ بیان آیا کہ وہ بانی ایم کیو ایم بننا چاہتے ہیں۔ نہیں، بانی ایم کیو ایم بننے کی بات تو ظاہر الزام ہے ان کے اوپر، بانی ایم کیو ایم بننے نہیں جا رہے ہیں، وہ کبھی بھی نہیں میاں نواز شریف پاکستان کے خلاف کوئی نعرہ لگانے نہیں جا رہے ہیں، کوئی ان کے خلاف بات نہیں کر رہے ہیں۔ دیکھیں افراد کے خلاف، منصب داروں کے خلاف ایک گریڈ 22 کے، گریڈ 21 کے، گریڈ 18 کے، گریڈ 19 کے افسر کے خلاف کسی کی شکایت کرنی ہے تو کر سکتا ہے کوئی بھی شکایت، تو آپ اس کو ملک کے خلاف کیوں لے جاتے ہیں؟ بات ہو رہی ہے کسی بھی ادارے کے، کسی بھی منصبدار کے خلاف، کسی بھی کی سطح پر ہو سکتی ہے، شکایت ہو سکتی ہے، کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ اگر شکایت ہوگی تو ہم کہیں گے یہ ملک کے خلاف ہو گیا ہے اور اس کی زبان ہم بند کر دیں اور اس کو بولنا بند کر دیں۔ اتنے آپ شکایت دور کریں لوگوں کی، لوگوں کو نظر ہے، ایسا انصاف دیں لوگوں کو نظر ہے کہ یہ انصاف ہوا ہے۔ نہیں، اب آپ کو آگے چل کر کچھ ایسا راستہ نظر آ رہا ہے کہ مریم نواز کو باہر جانے کا موقع مل جائے؟ کیونکہ یہ بڑی تشویشناک بات ہے کہ جو میاں صاحب کا بیان آیا ہے کہ اگر ان کو کچھ ہوا تو ذمہ دار اور دھمکیاں مریم۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ان کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، یہ ایک اپوزیشن کی بڑی لیڈر ہیں، ان کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، اور وہ پاکستان میں بہت سے لوگوں کے جذبات کی ترجمان سمجھی جاتی ہیں، ان کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ ایک بڑی لیڈر ہیں، ان کے والد 3 مرتبہ ملک کے وزیر اعظم رہی ہیں، انہیں کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ بڑی لیڈر ہیں اور انہیں کچھ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں، لیکن اگر پارٹی کی طرف سے پریشر آتا ہے مریم پر بھی کہ بھئی آپ ہماری لیڈر ہیں، یا پھر لیڈرشپ کو محفوظ رہنا چاہیے، آپ کو یہاں سے جانا چاہیے، پھر ایک پراپر جس طرح ظاہری سی بات ہے پھر احتجاج ہوتے ہیں، وہی صورتحال لگتا ہے آگے آنے والے دنوں میں صورتحال بن سکتی ہے۔ پارٹی تو کبھی بھی نہیں کہہ رہی ہے ان کو کہ جناب آپ ملک چھوڑ کر چلی جائیں۔ یہ دھمکیوں کی جو باتیں ہو رہی ہیں میں اس پر میں کہہ رہا ہوں دھمکیوں کی طرف، دھمکیاں ہونی نہیں چاہیے نا۔ دھمکیاں کس بات کی دھمکی ہو رہی ہے؟ اگر کوئی کسی افسر کا نام لے رہا ہے، پہلے تو نہیں لینا چاہیے، افسر ادارے نہیں ہیں، افسر ملک نہیں ہیں، افسر ریاست نہیں ہے، ریاست افسران کو ریاست کے اور ریاست کے سٹرکچر کا متبادل نہیں سمجھا جانا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے۔ میاں نواز شریف صاحب کو بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ وہ ریاست کو اور ریاست کے 2-3 منصبداروں کو جو ہے اس کے ہم منصب سمجھیں۔ ریاست بہت بڑی چیز ہے، ریاست کا انسٹیٹیوشن بہت بڑی چیز ہے، ریاست بہت چیزوں پر مشتمل ہے، اسٹیبلشمنٹ بہت چیزوں پر مشتمل ہے، صرف 2-3 افراد کا نام نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کے۔ میاں نواز شریف کہیں کہ یہ 2-3 افراد جو ہیں یہ ایک طرف ہو جائے تو ہم بالکل صاف ہو جائیں۔ میں جس پوائنٹ آف ویو سے بات کرنا چاہ رہی ہوں آپ سمجھ رہے ہیں، کیونکہ اب یہ لوگ لانگ مارچ کی تیاری بھی کر رہے ہیں، حتمی مراحل میں لانگ مارچ کی تیاریاں بھی داخل ہو چکی ہیں، باقاعدہ ایک پورا پلان آ گیا کہاں سے شروع کرنا ہے، کہاں پہنچنا ہے، کیسے کیسے آگے بڑھنا ہے۔ پھر یہ دھمکیوں کی باتیں، فون کالز بھی آ رہی ہیں، مریم نے خود بولا ہے حالانکہ وہ جانا نہیں چاہتی ہیں، لیکن اتنا بڑا احتجاج، سڑکوں پر نکلنا، ایک عام عوام کے درمیان میں آنا، پھر اس طرح کی باتیں اس سے پہلے ہونا، تو یہ تھوڑی سی مجھے بات ٹھیک نہیں لگ رہی۔ نہیں مطلب یہ تو اسمبل ہونا کسی بھی جگہ پر ایک تو یونیورسل رائٹ ہے انسان کا، یہ سمجھایا رائٹ ہے کہ کوئی بھی شخص کسی بھی معاملے پر اختلاف رائے کے اظہار کے لیے کہیں بھی اجتماع کر سکتا ہے۔ وہ اجتماع کرنے کے لیے جا رہی ہیں، اگر وہ اجتماع کرنے کے لیے یا ریلی نکالنے کے لیے یا لانگ مارچ کرنے کے لیے جا رہی ہیں تو اس کا آپ کا قانون منع نہیں کرتا ہے لوگوں کے پرامن طور پر کہیں بھی جمع ہونے پر نہ آئین اعتراض کرتا ہے نہ قانون اعتراض کرتا ہے، تو ان کا رائٹ ہے، ان کا حق ہے، وہ جب چاہیں جا سکتے ہیں اور جا کر ایک جگہ جمع ہو سکتے ہیں۔
اس کو آپ نے کوئی کس ایریا کو ریڈ ایریا کہا, کسی کو گرین ایریا کہا, کسی کو سفید اور سیاہ ایریا کہا ہے. ٹھیک ہے, آپ ادھر نہیں جانے دینا چاہتے ہیں, کہیں اور جائیں گے, لوگ احتجاج کریں گے, لوگ آئیں گے اور لوگ کہیں گے یہ حکومت فیل ہو گئی ہے, اس حکومت نے ملک کو برباد کر دیا, اس حکومت نے لوگوں کی کھال کی. لانگ مارچ سے فرق پڑتا ہے نہ شارٹ مارچ سے فرق پڑتا ہے, ہمیں ان کوئی پرواہ نہیں ہے ان کے مارچ کی, ہمارا فوکس یہ کہ ہمیں مہنگائی کو کم کرنا ہے. تو انہوں نے کیوں نہیں کیا ہے نا, وہ مہنگائی بڑھا کیوں رہے ہیں؟ ایسی کون سی مجبوری, کون سی قیامت آ پڑی ہے کہ آپ ہر روز جو ہے قیمتیں بڑھا دیتے ہیں؟ کون سا ایسا پہاڑ گر رہا ہے کہ جس کو اگر آپ نہ رکیں؟ کون سے آپ نے پاکستان کے خزانے بھر دیے اس لوٹ مار سے جو لوگوں کی جیب سے نکالے جا رہے ہیں, اس سے کون سا پاکستان کے خزانے بھر گئے؟ ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ آپ ہزاروں روپے یومیہ کے حساب سے آپ قرضے لے رہے ہیں, ہزاروں ارب یومیہ کے حساب سے قرضے لے رہے ہیں. کہاں جا رہے ہیں وہ قرضے؟ کون کھا رہا ہے وہ قرضے؟ کس طرف کو پاکستان میں کون سی اینٹ لگائی ہے آپ نے؟ دکھاؤ بھائی ہم نے یہ اینٹ لگائی ہے. افتتاح کرنے جاتے ہیں آپ اپنے اداروں کا, افتتاح کرنے جاتے ہیں, یہ ہماری یونیورسٹی ہے, نمل یونیورسٹی ہے, اس کا افتتاح کر رہے ہیں. آپ نے جا کر شوکت خانم کے اداروں کا افتتاح کرتے ہیں. اپنے پاکستان میں آپ نے کون سا ہائی وے دیا ہے, کون سا موٹر وے دیا ہے؟ ایک بی آر ٹی دی, وہ بی آر ٹی بھی اب تک نہیں چلتی ہے پراپرلی, ہمیشہ اس میں بھی کوئی نہ کوئی گھپلا رہتا ہے. تو آپ ملک کے لیے کچھ کریں تو کوئی لوگ کہیں, لوگوں کی کھال اتار کر آپ کہاں ڈال رہے ہیں؟ لوگوں کے جینے کی آس ختم کر رہے ہیں. لغاری صاحب میں اس بات سے تھوڑا سا ڈس ایگری کروں گی. وہ تو ٹھیک ہے یونیورسٹیوں کے سنگ بنیاد بھی رکھے جا رہے ہیں, اور اس کے علاوہ یہ جو سہولت کارڈ اور احساس کارڈ اور اس طرح کے کارڈ, صحت کارڈ, یہ ٹھیک ہے, یہ چل رہے ہیں. لیکن یہ بات آپ کی بجائے کہ ایک عام آدمی کو جو ریلیف ملنا چاہیے, جو مطلب ایک عام اشیاء خورنوش ہے, ان کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. کل ہم خبر دیتے ہیں کہ بجلی کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں, خبر دینے والے ہیں کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھی ہیں, اور 1-2 روپے نہیں, اکٹھے 6 روپے کا اضافہ کرنے کے لیے اسمبلی تیار ہوگی, لیکن وزیر اعظم نے ابھی منظوری نہیں دی ہے. تو اب دیکھتے ہیں اس پر بھی کیا ہوتا ہے. لیکن یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ مہنگائی واقعی بہت بڑھ گئی ہے. ایک غریب آدمی کے لیے 2 وقت کی روٹی کھانا بہت مشکل ہو گیا ہے. آپ بار بار بولتے ہیں کہ ہم کریں گے, ہم نے فوکس کرنا ہے, مہنگائی کم کرنی ہے, آخر کریں گے کب؟ یہ ہمارا سوال ہے. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. رجحان میں جو آپریشن چل رہا ہے ڈاکوؤں کے خلاف, اس پر بات کرتے ہیں. جی جناب, یہ کچے کا علاقہ ہے رجحان, جہاں پر آپریشن رد السارق جو ہے وہ 5واں روز ہے اس کا, وہ جاری ہے. اب جناب خبریں کچھ متضاد آ رہی ہیں. کچھ لوگ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہاں پر جو ڈاکو ہیں وہ اب سرنڈر کرنا چاہتے ہیں, مذاکرات کرنا چاہتے ہیں, لیکن ان کے ساتھ مذاکرات نہیں ہو پا رہے. پولیس آتی ہے اور خاص انہی مہینوں میں آتی ہے, یہاں پر آ کر قبضہ کر لیتی ہے, ڈاکوؤں کو پیچھے ہٹا دیتی ہے, اور فصلیں ان کا ٹارگٹ ہوتی ہے جو کہ بالکل تیار ہوتی ہیں. حقیقت ہے کیا, یہ جانتے ہیں اپنے نمائندے پہلے علی نواز سے. علی نواز آگاہ کیجیے گا, یہ معاملہ کیا ہے؟ اگر مذاکرات کرنا چاہ رہے ہیں, سرنڈر کرنا چاہ رہے ہیں, ویڈیو پیغام بھی آ گیا, تو اس میں مذائقہ کیا ہے, کیوں نہیں ہو رہے مذاکرات؟ دیکھیں جی یہ رجحان کچا جو ہے, جو صرف نہ مقامی لوگوں کے لیے بلکہ پورے پنجاب پولیس کے لیے درد سر بنا ہوا ہے. کئی دہائیوں سے امن و امان کا جو یہ مسئلہ پیش آ رہا ہے وہ ویسے ہی جو کا تو ہے. تو پنجاب پولیس نے بالآخر مجبور ہو کر رینجر سے مدد طلب کر لی ہے. جو اندر کی باتیں آ رہی ہیں سوشل میڈیا پہ, یہ جو جرائم پیشہ عناصر ہیں یا لونڈ گینگ کے سرگنا کا سوشل میڈیا پہ جو ویڈیو پیغام دکھایا جا رہا تھا, اس کے پس منظر کیا ہے یہ تو قانونی ادارے ہی بتا سکتے ہیں. بہرحال انہوں نے کوشش کی ہے کہ ان کے ساتھ اگر مذاکرات کیے جائیں, ان کے اوپر جو بات ہیں اگر وہ ختم ہوتے ہیں, جو ناجائز مقدمات ہیں اگر وہ ختم کریں تو وہ پیس فائر کرنے کے لیے تیار ہیں. علی نواز ایسا کیوں ہوتا ہے کہ یہ صرف مارچ اپریل کے مہینوں میں ہی آپریشن ہوتا ہے جب گندم کی فصلیں تیار ہو جاتی ہیں, باقی پورا 10 مہینے خاموشی رہتی ہے, اور اس موقع پر قانون نافذ کرنے والے ادارے, پولیس, رینجر سب حرکت میں آ جاتے ہیں اور آپریشن شروع ہو جاتا ہے؟ کیوں ایسا یہ ہوتا ہے کہ جب غریب کسان فصلیں اٹھا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت جو ہے یہ آپریشن ہوتا ہے؟ جی دیکھیں, یہاں پہ یہ تاثر بھی بارہ دیکھا گیا ہے کہ جب بھی فصلیں تیار ہوتی ہیں تو یہ آپریشن شروع ہو جاتا ہے. مطلب ڈاکوؤں کے خلاف گرینڈ آپریشن کا جو آغاز کر دیا جاتا ہے. لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ شاید پولیس یا مطلب قانونی ادارے جتنے بھی ہیں ان کی فصلات کو نقصان پہنچاتے ہیں یا جو بھی کرتے ہیں, لیکن کچھ زمینی حقائق ایز اے لوکل ہم یہاں پہ ہم نے جو سجیسٹ کی ہے
یہاں پہ دریائے سندھ ہے ٹوٹل چاروں اطراف پہ، یہاں پہ جزیرے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے یہ گندم کے فصل کی، کیونکہ یہاں پہ کمار کی فصل کاشت ہوتی ہے، تو سردیوں میں خاص طور پر کمار کی فصل سے جو ہے ایج ملتا ہے، ایڈوانٹیج حاصل ہوتی ہے ان کو، تو ان تک اپروچ کرنا یہ قانونی اداروں کے لیے، سیکیورٹی فورسز کے لیے تھوڑا سا ناممکن ہو جاتا ہے۔ نہیں گندم اب جو کماد کی فصل ہے مئی میں نہیں ہوتی، جون میں نہیں ہوتی ہے، اس کے بعد جزیروں میں پانی آ جاتا ہے، یہ وہ جو ہے اپنا پانی سے بھر جاتے ہیں، پھر دریا پورا بہنا شروع کر دیتا ہے، اور اس کے بعد تو آپ موقع ہوتا ہے ان کے پاس کہ جا کر آپریشن کریں۔ آپریشن کے لیے وہ زمانہ جب گندم کی فصل اور دیگر فصلیں پک کر تیار ہوتی ہیں، تو اس وقت کیوں آ کر یہ آپریشن شروع ہو جاتا ہے؟ اصل لغاری صاحب، اصل بات یہ بھی ہے کہ اس سیزن میں، اس مہینے میں دریائے سندھ کے جو جزیرے ہوتے ہیں، جو مطلب باقی جو رستے بنے ہوئے ہوتے ہیں، ان میں پانی بالکل کم ہو جاتا ہے، تو ایزی ٹو اپروچ یہ جو ادارے ہیں یا سیکیورٹی فورسز ہیں ان کو پیش قدمی کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ ماضی میں لوگوں کو پکڑا، کہاں ہے اس وقت چھوٹو جس کو پکڑا تھا؟ ہاں جی، چھوٹو کے جو بقایا جات ہیں انہوں نے بہت ڈسٹرب کیا ہوا ہے، سب نے منظم ہو کر یہاں پہ تو بہت سارے گینگز جنم لے چکے ہیں۔ اب صرف چھوٹو کو گرفتار کیا گیا تھا، اس کی گرفتاری کے بعد اس کے خلاف اب تک کیا کارروائی ہوئی ہے؟ یہاں پہ جی ضرب عام کے 2 بڑے گرینڈ آپریشنز ہوئے ہیں پنجاب پولیس کی جانب سے۔ پنجاب پولیس نے تو کافی کوشش کی ہے ان کو مطلب کلا کما کرنے کے لیے، قانونی رٹ بحال کرنے کے لیے۔ علی نواز، آپ کیا اس تاثر کو رد کر رہے ہیں جو بات ہم کر رہے ہیں کہ کیا پولیس اس میں انوالو نہیں ہے؟ کیونکہ چھوٹو کے خلاف کارروائی کا کچھ پتہ نہیں ہے، پھر ان کی باقیات وہ چلے گئے، وہ کیسے رہ گئیں؟ ان کو بھی ختم کرنا چاہیے تھا، پھر اتنا ٹائم کیوں لگ گیا کہ مطلب 10 مہینے خاموشی، پھر انہی 3 مہینوں میں کارروائی ہوتی ہے؟ اس پر حتمی رائے تو ہم نہیں دے سکتے، کیونکہ پنجاب پولیس کے جب بھی آپریشن ہوتے ہیں تو ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ان کے نتیجے میں ان کے جوان جام شہادت نوش کرتے ہیں۔ رجحان کے علاقے میں ایس ایچ او سے لے کے ان کے جو ایلیٹ فورس کے جو نوجوان ہیں ان کی بھی شہادتیں ہوئی ہیں، متعدد یہاں پہ افسران شہید ہوئے ہیں۔ ان آپریشن کے دوران پولیس کو ہمیشہ سے ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو یہ کہنا میرے خیال میں مناسب نہیں ہوگا کہ پولیس ان کے ساتھ شامل ہے۔ البتہ اتنا تو ضرور کہہ سکتے ہیں یہاں پہ جو لوکل کمیونٹیز ہیں، یہاں پہ جتنے بھی ہیں، وہ سب کے سب انتظار ہیں ان کے، جب ان کے اوپر ان کے دکھتی راز کے اوپر۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ ان کے اوپر کوئی سیاسی سرپرستی نہیں ہوتی ہے ان لوگوں کی؟ کیا کوئی اس طرح کے نہیں ہوتے ہیں کہ جو ان کو جب بڑے بڑے علاقے کے ذمہ دار ہیں وہ ان کو اپنی سرپرستی بھی نہیں رکھتے ہیں؟ ذمہ داروں کی بات لغاری صاحب بالکل ہم کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ان کی رشتہ داریاں ہیں، ان کا برادری ہے، وہ ان کا سپورٹ کرتے ہیں، ہر حوالے سے سپورٹ کرتے ہیں۔ اگر بات سیاست کی جائے یا یہاں کے جو مقامی سردار ہیں ان کی جائے، تو یہاں پہ ان کو بھی ان کی طرف سے تھریٹس ملتے رہتے ہیں۔ تو اس کے اوپر اپنا آپ نے سنا ہوگا کہ سوشل میڈیا پر ایم این اے ریاض مزاری صاحب کو تھریٹس دیے ہیں، یہ جو ڈاکو ابھی امن کی مذاکرات کا جو اپیل کر رہے ہیں، انہوں نے تو باقاعدہ آن دی ریکارڈ یہاں کے مقامی سرداروں کو، سیاستدانوں کو بھی تحریک کیے تھے کہ آپ لوگ اگر یا تو امن چاہتے ہو تو ہمیں بالکل آپ نے کچھ نہیں کرنا، ہمارے جتنے مقدمات ہیں سارے مطلب آپ نے ختم کروا دینے ہیں پولیس کے ساتھ مل کے۔ اس طرح کا انہوں نے گیم کھیلا ہوا ہے۔ نہیں، کیا اگر کہہ رہے ہیں کہ ہم سرنڈر کرتے ہیں تو کیا سرنڈر کرنے کے لیے پولیس کو آگے نہیں آنا چاہیے کہ وہ خود سرنڈر کرے اور پھر ان کو قانون کے سامنے، عدالت کے سامنے پیش کریں؟ تو وہ تو اس بات کی ضمانت چاہتے ہیں کہ ہمیں سرنڈر کرتے وقت قتل نہ کر دیا جائے۔ اگر یہ گارنٹی مل جائے کہ ان کو سرنڈر کرتے وقت قتل نہیں کیا جائے گا اور پراپر ڈیو کورس آف لا کیا جائے گا اور قانون کے مطابق اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی، تو ایسا کیوں نہیں کرتے ہیں کہ ان کو سرنڈر کرنے دیں اور پھر کورٹ میں پیش کر دیں؟ لغاری صاحب، ان کے اوپر بھی بھروسہ نہیں ہے۔ یہ جو جرائم پیشہ ہیں یہ متعدد مقدمات میں، قتل و غارت، اغوا میں، مطلب بہت سارے جتنے بھی ہیں مقدمات میں مطلوب ہیں پولیس کو، ان کے اوپر کون بھروسہ کرے کہ یہ فائنلی سرنڈر کرنا چاہ رہے ہیں؟ پھر اس کا حل آپ کے خیال میں کیا ہے؟ جو وہاں پر موجودہ لوگ ہیں، ظاہر سی بات ہے بات تو ہوتی ہوگی، پھر اس کا حل کیا ہے؟ جب آپ یہ بول رہے ہیں کہ ان پر بھی اعتبار نہیں ہے، پولیس بھی ٹھیک ہے، مطلب کچھ تو حل نکالنا ہے نا پھر اس کا؟ حل یہی ہے جی، حل یہی ہے۔ کافی عرصے سے یہاں کے لوگوں کا ڈیمانڈ تھا، یہ حکومت پنجاب سے اپیل کر رہے تھے کہ رجحان میں امن قائم کرنا ایک صورت میں مطلب ہو سکتی ہے جب تک یہاں پہ رینجر آ کے کارروائی نہ کرے، جو سیکورٹی ادارے ہیں، پاک فوج انوالو نہ ہو، تب جا کے ان کا کوئی حتمی کلا کما ہو، اور وہی ہو رہا ہے۔ اب تو رینجرز آپریشن میں حصہ لے رہی ہے نا؟
जी जी बिल्कुल जबरदस्त तरीके से उन्होंने पेशकदमी जारी की हुई है। कच्चे में उन्होंने मुकम्मल इनके जो एंट्रेंस हैं उनको सील कर दिया गया, कार्डन ऑफ कर दिया है, तमाम बंद कर दिए। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि ये इस दफा फिर बाकायदा मुकम्मल ऑपरेशन होगा और अच्छे तरीके से सफाया कर दिया जाएगा कि अगले इस मौसम में हमें फिर से खबरें सुनने को ना मिले कि फिर से एक ऑपरेशन हो रहा है और फिर से जनाब इस तरह की बाकियात हैं जिन्होंने सर उठा लिया, लोग परेशान हैं। बहुत शुक्रिया, आपने हमें सूरत हाल से आगाह किया। लगारी साहब, आपको क्या समझ आई है? वो कह रहे हैं कि जनाब यहाँ पर जो बड़े लोग हैं, वडेरे हैं, उनकी सरपरस्ती जो है, पुलिस की इन्वॉल्वमेंट को वो रद्द कर रहे हैं कि पुलिस ऐसा सच इन्वॉल्व नहीं है, पुलिस तो परेशान है। अब रेंजर्स इसीलिए आएंगे, इस पे लोग खुश हैं। जी रेंजर्स आए हैं तो लोगों की जो मुतासरीन हैं उनकी तो हिम्मत बंदी है कि जी रेंजर्स आ गए हैं तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन पुलिस के तो राब्ते होते हैं इनके साथ और सरदारों के भी राब्ते हैं। ये इलाका जो है ये बड़े लोगों का इलाका है। ये पूरा रुझान का इलाका जो है दोनों तरफ, दरियाए सिंध के दोनों तरफ, मशरकी जानिब भी और मगरबी जानिब भी, यहाँ भी मज़ारी सरदार हैं, इधर भी मज़ारी सरदार हैं। मशरक को जो है वो बंगला इच्छा का इलाका है जो शीरी मज़ारी का है और उनकी बहन है इस वक्त, वो इसको देख रही हैं। और उसके अलावा साथ में सोनमियानी का इलाका है जो सरदार शेरबाज़ मज़ारी के बेटे देख रहे हैं, शेर अली मज़ारी और दूसरे उनके बेटे जो हैं वो, उनके भाई जो हैं वो सारी सूरत-ए-हाल को वो कंट्रोल करते हैं। और मगरब की तरफ जो है इन्होंने जैसे बताया जाहिद मज़ारी हैं और दीगर थे, आते मज़ारी को बेटे ने कत्ल कर दिया था, वो इस पूरे के पूरा इलाका था। यहाँ पर एक तो मज़ारी सरदारों के असरात मौजूद हैं, लेकिन पुलिस जो है वो लोगों को विक्टिमाइज करती है और डाकू पैदा होते हैं। ऐसा नहीं है कि डाकू नहीं होते हैं, बड़े संगीन किस्म के जराइम करने वाले लोग होते हैं, लेकिन पुलिस इन जराइम में इंस्टिगेट करती है, फ्यूल डालती है, उनके ईंधन डालती है और उसको आग भड़काती है। ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल आप ठीक है। बिल्कुल ईमा के बगैर हो ही नहीं सकता, और वो भी इतने अरसे से। पहले छोटू गैंग जनाब वो अजाब बना हुआ था। हम 30 साल से 35 साल से सुन रहे हैं कि ये इलाका जो है हमेशा हर साल डाकू वो होता है। ऑपरेशन का पहले तो मकसद यही हुआ करता था कि गंदम की काश्त, लोग बेचारे काश्त करते थे, ये कटाई के मौसम पर आ जाते थे, जाकर फसलें उठाते थे और लोगों को मौका ही नहीं मिलता था फसलें उठाने का। ऑपरेशन शुरू हो जाता था। और हर साल ऑपरेशन क्यों होता है और खास इन महीनों में क्यों होता है जब फसलें तैयार होने का महीना? ये तो बड़ा सवाल है। आप हमेशा सुनेंगे मार्च में, अप्रैल में जो है वो यहाँ पर ऑपरेशन हो रहा है। कभी छोटू गैंग के खिलाफ, कभी एक और होता था बोसन गैंग होता था, फिर एक और होता था लुंड गैंग को। बिल्कुल रद्द नहीं किया जा सकता कि ये जाहिर सी बात है, इसमें कोई मुफाद है या फिर टारगेट कुछ और होता है। और इसी मौसम में इस ऑपरेशन का आगाज हो जाता है और जनाब फिर वही होता है कि जनाब फिर कुछ डाकू रह गए, उनकी बाकियात रह गई, अगले साल फिर से जनाब ऑपरेशन होगा। खैर इस दफा तो अब ये रेंजर्स भी इसमें आ गई हैं, ऑपरेशन रद्दुल सारिक का नाम दिया गया है। रेंजर्स के आने से यहाँ की अवाम में खुशी की लहर दौड़ गई और उम्मीद करते हैं कि अगले साल यहाँ पर ऑपरेशन की नौबत नहीं आएगी। लगारी साहब मेरे साथ ही मौजूद है। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, और अब कुछ बात कर लेते हैं कोरोना वायरस की, जो कि तीसरी लहर है और बरतानिया से ये नई किस्म कोरोना वायरस की पंजाब में आ गई है, जहां पर बेशतर इलाकों को सील कर दिया गया है। सिचुएशन कुछ फिर से ऑकवर्ड होती जा रही है क्योंकि 3 शहरों के 37 इलाके हैं जो कि लॉकडाउन हो गए हैं और लाहौर के 16, गुजरात के 17, रावलपिंडी के 4 इलाके इनमें शामिल हैं। कारोबार जनाब अब शाम 6 बजे तक होगा। हफ्ता इतवार कारोबार को बंद रखा जाएगा। इस्लामाबाद में मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया गया है। और लगारी साहब की तीसरी वेव तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार करती जा रही है और यही कहा जा रहा है कि एहतियात करें, खुद भी बचें, अपनों को बचाएं, प्यारों को बचाएं। मेरे ख्याल में ये पूरे पाकिस्तान में ये सूरत अलार्मिंग है और पाकिस्तान अल्लाह के फजल से बचा रहा है, लेकिन हम अल्लाह के फजल का जो है उसको इम्तिहान में ना ला रहे हैं। हम अपना ख्याल खुद करें, अल्लाह अपना रहम करे, अपना फजल करे, अपना करम करे, लेकिन हमें भी अपना ख्याल करना है। ऐसा नहीं है फितरत अफराद से अखमास तो कर लेती है, करती नहीं कभी मिल्लत के गुनाहों को माफ़। अगर हम इज्तिमाई गलतियाँ करते रहेंगे और करना शुरू कर देंगे तो फिर कुदरत हमारा ठेका नहीं लिया है कि हमारी गलतियों साहब इसमें एक और चीज़ जो कि मैं चाह रही हूँ कि आपसे डिस्कस करूँ कि ज़ाहिर सी बात है आपकी भी खबरों पे अच्छी खासी नज़र होती है, आपको पता होता है कहाँ क्या चल रहा है। अब ये वैक्सीनेशन को लेकर भी लोग काफ़ी परेशान हैं। मैं अगर अपनी भी बात करूँगी, पता नहीं कहा जा रहा है कि अभी चाइना से आई है, यूके से आई है, फिर वहाँ से जो खबरें आई कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, बेहतर है इसको ना लगवाया जाए, इसको लगवाया जाए। आपने क्या ऑब्जर्व किया?
ایک تو یہ کہ میں نے اس طرح آبزرو نہیں کیا ہے اور میں کوئی منفی بات حالانکہ ادارے یہی بول رہے ہیں کہ سیف ہے، سیکیور ہے، اس کو لگوائیں، لیکن یہ اس طرح کی خبریں کس نے پھیلا دی ہیں کہ نہیں اس طرح ہوتا ہے سوسائٹی میں، ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو اس طرح سے ایک خاص ایجنڈے کے تحت اس طرح کام کرتے ہیں، یہ بھی ہونا چاہیے، لیکن دیکھ بھال بھی ہونی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ اگر سائیڈ یہی کہا جا رہا ہے کہ جب کوئی اس طرح کی بیماری آ جائے خدا نہ خواستہ، تو پھر اس کی جب ویکسینیشن بنتی ہے تو اس کے اثرات دیکھنے کے لیے اس کے آفٹر ایفیکٹس جو ہیں نا وہ 1 سال تو ایٹ لیسٹ لگتا ہے. یہ ٹائم بڑا سپین چھوٹا ہے جس کی وجہ سے لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. نہیں، کئی ایسے دوست ہیں، میرے ذاتی دوست جو ہیں، انہوں نے جا کر لگوائے ہیں اور ویکسینیشن کروائی ہے. مجھے ہمارے سابق سینیٹر تھے، سینیٹر تو ہمیشہ سینیٹر ہوتا ہے، اس کو سینیٹر کہتے ہیں، سینیٹر ڈاکٹر کریم خواجہ نے اپنی والدہ کو لے جا کر انہوں نے ان کی ویکسینیشن کرائی. شی از 85 ایئرز اولڈ، اور وہ لے کر گئے اور خود ہی جا کر انہوں نے ویکسینیشن کرائی. تو اگر ایسی خطرناک کوئی چیز ہوتی تو شاید وہ خود نہ جاتے اور نہ ویکسینیشن کرواتے، اور اللہ کے فضل سے وہ ٹھیک ہیں. ان کی ویسے لغاری صاحب کی عمر مجھے پوچھنی تو نہیں چاہیے، ورنہ میں پوچھنا چاہ رہی تھی آپ نے میں کبھی بھی 50 سال سے اوپر کے لوگ نہیں جاؤں گا ہی نہیں نا، اس عمر کی طرف جاؤں. اچھا چلے، زبردست ہے، یہ بھی اچھی بات ہے، دل جوان ہونا چاہیے بھائی، عمرہ دے وچ کی رکھیا. تو خیر کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں، کنفیوز ہیں، تو وہ لغاری صاحب کی بات سنیں کہ 85 ایئرز کی وہ اماں جی ہیں، ماں جی ہیں، جنہوں نے لگوائی ہے، بالکل حشاش بشاش بالکل ٹھیک ہیں. تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جو ادارے بیٹھے ہوئے ہیں چیک اینڈ بیلنس رکھنے والے، انہوں نے پوری تسلی کے بعد ہی اس چیز کو، یہاں پر آسٹرازینیکا کا شاید نام ہے جو کہ اس کو لایا گیا. لیکن اب جناب اس کرونا کے ساتھ ساتھ ہماری معیشت بھی جڑی ہوئی ہے. لغاری صاحب بار بار وزیر کہ ہم نے کرونا میں سنبھالا دیا ہے، اور یہ بڑی بات ہے. آپ دیکھیں ابھی تک واپس ٹریک پہ نہیں آ پائے ہیں، لیکن ہم لوگ دیوالیہ ہو جاتے اگر چیزوں کو اس طرح نہ سنبھالا جاتا جس طرح سنبھالا گیا ہے. تو اتنا تو مارجن لغاری صاحب دیں گے نا ہم، کہ نہیں دیں گے حکومت کو، کہ واقعی ایک بحران تھا نا، اس میں سے بھی ہم نکلے ہیں. ایک ہم بڑے بڑے بحرانوں سے نکلے ہیں، ہم زلزلے سے ہم نکل نہیں آئے. کیا قیامت خیز زلزلہ آیا تھا، ایسے تباہ کن طوفان. یہ تو ایک ایسا بحران تھا نا کہ پوری دنیا اس سے افیکٹ ہو رہی تھی. زلزلے میں تو باقی لوگ بھی ہماری مدد کرتے ہیں. نکلے لوگ جو ہیں انہوں نے اس بحران سے بھی نکلے، لوگ پچھلے بحرانوں سے بھی نکلے، قید سالی سے بھی نکلے. ہمارے یہاں لوگوں نے بہت برے وقت بھی دیکھے ہیں، اور یہ وقت بھی گزر جائے گا، پوری دنیا پر آیا ہے. جب پہلے اس طرح کے آئے تھے، پچھلی صدی میں جب آیا تھا، تو اس میں تو کروڑوں لوگ مر گئے تھے، اور اس دفعہ کروڑوں لوگ مبتلا ہوئے ہیں. لیکن ظاہر ہے ان علاج بھی ہو رہا ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ ابھی تک امریکہ نے تو یہ توقع کی ہوئی تھی کہ ہم 1 کروڑ جانوں کی قربانیاں بھی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ جو ہے جانوں نقصان کم ہو رہا ہے. اور بالکل ٹھیک بجا فرما رہے ہیں، لیکن پاکستان پر تو اللہ کا خاص کرم ہے، بالکل خاص کرم ہے. لیکن ابھی جو صورتحال ہے نا، کہ شروع میں ہم نے سنا تھا کہ بے قرض اتارنے کے لیے عوام کو تکلیف برداشت کرنا پڑے گی، آپ نے گھبرانا نہیں ہے. یہ تکلیف ہمیں کب تک برداشت کرنی ہے، اس کا کوئی ٹائم فریم ہمیں نہیں دیا گیا ہے. یہی کہا جا رہا ہے کہ ہم کر رہے ہیں، ہماری نظر میں ہے. بالکل مہنگائی بڑھ گئی ہے، ہمارا فوکس ہے، کیونکہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کو 6 روپے بڑھانے کا کہہ دیا گیا ہے. سمری پہنچ چکی ہے. چینی کی بات کریں تو وہ 100 روپے کراس کر چکی ہے. گنا ہمارے ملک میں ناپید نہیں ہے، یہاں پر اگتا ہے، بڑی زرخیز زمین ہے. تو یہ بڑی ایک تشویشناک صورتحال ہے. لغاری صاحب میں چاہوں گی کہ اس پر آپ ضرور کھل کر بات کریں، لیکن آج نہیں کل، کیونکہ ٹائم ختم ہو چکا ہے. تو اور ہم یہی کہیں گے جاتے جاتے کہ حکمران خدارہ اس پر سوچیں. یہ چیز جو ہے یہ بہت زیادہ ایک غریب آدمی کے لیے، وہ سفر کتنا کر رہا ہے شاید آپ کو اندازہ نہیں. آپ ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کے فیصلے کرتے ہیں. وہ بندہ جس کے لیے روڈ پہ کھڑے ہو کر دھوپ میں 2 وقت کی روٹی کمانا کتنا مشکل ہے، آپ اس سے جا کر پوچھیں کہ وہ کس اذیت سے گزر رہا ہے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.